सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा, सल्लल्लाहु अलैका या अबल फضलिल अब्बास, सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल अकबर, सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल असगर, सल्लल्लाहु अलैका या कासिम इब्न अल हसन, सल्लल्लाहु अलैकुम या शुहदा अल करबला, सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वति व मादिनुर रिसाला, सल्लल्लाहु अलैकुम या अहलल इस्मति व तहारा, मा खाबा मन तमस्सक बिकुम व आमिना मन लजा इलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वा, सल्लल्लाहु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वा। वक्त मुख्तसर, बात मूजिज़ होने के बावजूद मौजज़ा है। मूजिज़ मुख्तसर कलाम को कहा जाता है। ऐसा कलाम जिसके अल्फाज कम हों लेकिन मानी व मफ़ाहीम बहुत ज़्यादा हों। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का एक एजाज़ ये है कि उनकी ज़िंदगी मुख्तसर होने के बावजूद अपनी एक कायनात को सिमटे हुए है। इनकी मुख्तसर ज़िंदगी कायनात को अपने अंदर घेरे हुए है। आज तज़किरा वैसे तो मैं पढ़ूँगा मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुसीबत के चंद गोशे, लेकिन शब क्योंकि शब शहादत इमाम अली अन-नक़ी अलैहिस्सलाम है और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम 10वें लाल विलायत के हैं। एक लाम अलिफ लाम होता है, उर्दू में गो कि उसका माना भी सुर्ख के लिए जाते हैं, लेकिन लाम ऐन लाम से जो फ़ारसी में कहा जाता है उसका मतलब लालो जवाहिर हुआ करता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के अंदर सभी बुलंद वाला हैं, बुलंद मकाम वाले हैं, लेकिन ये इमाम नाम के चौथे अली हैं। 4 मोहम्मद आए, 4 अली आए, उनमें से एक अली जिन्हें अबुल हसन सालिस के नाम से याद किया जाता है, इमाम अली अन-नक़ी अल-हादी अलैहिस्सलाम है। हिदायत का सरचश्मा है, हिदायत का ताज गो के उस वक्त से आपके पास है जब से अलस्त का सेमिनार, अलस्त का दरबार लगा, उस वक्त से मेरे मौला हादी हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मेरे मौला इमाम अली अन-नक़ी अल-हादी अलैहिस्सलाम ने हिदायत का ताज अपने बाबा की शहादत के बाद 8 साल की उम्र में अपने सर पर रखा और 18,000 आलमीन को मेरे मौला ने हिदायत करना शुरू कर दी। अल इमाम इमामुन वलौ काना सबिया, इमाम इमाम ही हुआ करता है
اگرچہ کمسن ہی کیوں نہ ہو، جن کو اعتراض ہے کہ یہ اتنے کمسن امام کیسے ہو گئے، انہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں بولتا دیکھنا چاہیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت اسے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے بچپنے سے ہی یتیمی کو دیکھا، اور غربت ایسی غربت، کیونکہ وقت مختصر ہی رہے گا، غربت ایسی غربت کہ میرے مولا کے گھرانے کے اندر 20 مستورات تھیں، ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ 20 مستورات تھیں، ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ ایک مستور دوسری مستور کے نماز کے تمام کرنے کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ان کی نماز تمام ہو تو وہ نماز کو برگزار کریں۔ یہ 20 مستورات یہ کے بعد دیگرے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ غربت کا یہ عالم کہ امت نے وہ غربت دی۔ ویسے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا گیا کہ جب میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں اشقیاء نے حملہ کیا تو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، گھر سے اتنا کچھ لوٹ گئے تھے کہ اہل و عیال کے پاس فقط حجاب کے لیے ایک چادر بچی تھی۔ کیا بتاؤں، اس امت کی دیدہ دلیری سیدہ زہرا کے گھر میں آگ لگانے کے بعد اتنی بڑھ گئی تھی، جب جی چاہتا تھا پردہ دری کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہاں آگ لگائی، میرے مولا خود ہی گواہ ہے۔ حجت خدا پردہ غیب میں اپنے عزیزوں کے پردوں کو روتے نظر آتے ہیں۔ عزیزو، میرے مولا امام علی النقی علیہ السلام وہ غریب امام ہیں جنہیں امت نے اتنا غریب کیا کہ میرے مولا کو قید و بند میں رہنا پڑا۔ میرے مولا ابتدا سے انتہا تک قید میں رہے ہیں۔ جب میرے مولا کو قید کر کے لایا گیا ہے نا، میرے مولا کو قید کر کے لا کے سامرہ میں گھر میں ہی قید کر دیا گیا۔ میرے مولا کو معلوم تھا کہ اس امت نے ہمارے اوپر کیا ظلم کرنا ہے، لہذا میرے مولا نے اپنے گھر کو ہی اپنی قبر کا مرکز بنانا چاہا، اور میرے مولا نے امت کو بتا دیا تھا کہ میں اپنے گھر میں ہی دفن ہوں گا۔ امام علی النقی الہادی علیہ السلام ہدایت کے وہ چراغ ہیں جنہوں نے زمانے کو اپنے نور سے قید میں رہ کر روشناس کرایا۔ ہاں، ہمارے کون سے مولا ایسے ہیں جنہیں قید و بند میں نہیں رکھا گیا؟ رسول کی شہادت کے بعد امیر مومنہ کو گھر میں قرآن جمع کرنے کے غرض سے گو کہ گھر میں رہے، لیکن امت نے اتنا ستم ڈھایا کہ میرے مولا کی تاریخ گھر میں قید میں، یا زیادہ تر میرے مولا کی تاریخ جنگلوں میں ملتی ہے۔ میرے مولا بے بسی کی حالت میں گزارتے رہے۔ ہاں عزیزو، میرے مولا کے بعد جن کی قید ظاہری طور پر ملتی ہے وہ میرے مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام اور میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی قید ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قید بھی پنہان نہیں، کوئی ملنے آیا کرتا تھا تو میرے مولا چھپ کے ملا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، جوانی و پیری قید میں گزر گئی۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو قید کر کے زندان بان لے کر آ گئے۔ مشہد کے اندر قید کی حالت میں ہی میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا گیا۔ بات پہنچ گئی میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی۔ ہاں عزیزو، میرے مولا کو گھر میں ہی قید رکھا گیا۔ راوی کہتا ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے مولا گھر میں بیٹھے ہوئے ایک قبر تیار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا مولا یہ کس کی قبر بنا رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم اس امت نے کیا ظلم کرنا ہے، تمہیں نہیں معلوم میرے بعد کیا کچھ پیش آئے گا۔ میں اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، میں اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں تاکہ میں مرنے کے بعد قبر دیا جا سکوں۔ ہاں عزیزو، کیا غربت تھی میرے مولا کی کہ میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بنائی ہے۔ میں کہوں گا میرے مولا
واقعاً آپ پر بہت غربت آئی، بڑے غریب تھے آپ، لیکن خوش قسمت ہے کہ آپ نے اپنی قبر تو خود بنا لی۔ کربلا میں آ کر دیکھیے، غریب کربلا اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے اتنی خندقیں کھودتے رہ گئے کہ اپنی قبر بنانے کا موقع نہیں ملا۔ کربلا میں فقط میرے مولا حسین نے ایک قبر بنائی ہے، وہ جناب علی اصغر کی تھی، لیکن کیا جناب علی اصغر کو قبر میں رہنے دیا گیا؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہوا۔ پہنچ گئے کربلا میں، موضوع رکھا گیا آج کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کی مصیبت کے چند بول پڑھے جائیں، گو کہ وقت کم ہے، کیونکہ میرے مولا عباس کی مصیبتوں کا میں کیا تذکرہ کروں۔ میرے مولا عباس کے بارے میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا، بیٹا میرے بعد پریشان نہ ہونا، ایک چند کرتے ہیں، میرا ایک بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے گا، اس کا نام عباس ہوگا، تم اسے یہ کرتے پہنا لینا۔ کہا اماں کیا ہوگا بعد میں؟ کہا بیٹا جو میں دربار کا حال دیکھ کر آئی ہوں نا، تمہیں بھی رسن بستہ کیا جائے گا، تمہیں بھی دربار پھرایا جائے گا، تمہیں بھی بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ بی بی کہتی ہے اماں کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ کہا ہاں بیٹا ایسا ہی ہوگا۔ جناب ثانی زہرا نے سنا، ماں نے کہا ایک بھائی تمہارا دنیا میں آئے گا۔ 26 ہجری کو جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب دنیا میں تشریف لائے، بی بی ثانی زہرا جلدی چلتی ہوئی گئیں، بھائی کو دیکھا، بھائی کے ہاتھ دیکھے، بھائی کا وجود دیکھا، ماں کے دیے ہوئے پیرہن پہنائے۔ جب عباس کے بازوؤں کو دیکھا نا، بی بی نے کہا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کیا پرواہ ہے، لاکھ کربلا برگزار ہو جائے۔ بی بی ثانی زہرا نے اس دن سے تیاری شروع کر دی، کہنے لگی اماں بھی ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میرا عباس جو زندہ ہے۔ ہاں عزیزو، وقت گزرتا رہا، کوفہ میں گئے، کوفہ میں جا کر بابا کی شہادت ہو گئی، ہر کوئی گھبرایا، بی بی ثانی زہرا بھی گھبرائیں، لیکن عزیزو ایک اطمینان تھا، عباس زندہ ہے۔ مدینے میں واپس آ گئے 50 ہجری میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت دیکھی، تیر لگ گئے جنازہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر۔ بی بی گھبرائی ہے، لیکن عباس کو دیکھ کر اطمینان آ گیا کہ عباس زندہ ہے۔ 61 ہجری میں جب 28 رجب کی رات کو روانگی شروع ہوئی ہے، ہر بی بی گھبرائی ہوئی ہے۔ بی بی ثانی زہرا آگے بڑھ کر بیویوں کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، اے بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا عباس زندہ ہے، میرا عباس موجود ہے۔ مکہ میں پہنچ گئے، سب بیویاں گھبرائی، بی بی اطمینان دیتی ہے۔ کربلا میں پہنچ گئے، ہر بی بی گھبرا گئی، اطمینان دیتی ہے۔ 5 محرم کو پانی بند ہوا، ہر بی بی گھبرائی، بی بی ثانی زہرا اطمینان دیتی ہے۔ 7 محرم کو پانی ختم ہوا، ہر بی بی پریشان ہے، لیکن بی بی اطمینان دیتی ہے۔ عزیزو 10 محرم آئی، جب جناب عباس کا علم گرا ہے نا، جب جناب عباس علمدار علیہ السلام کا علم گرا ہے نا، ہر بی بی گھبرائی ہوئی تھی۔ بی بی ثانی زہرا جس طریقے سے گھبرائی ہے، اس طریقے سے دوسری کوئی بی بی نہیں گھبرائی۔ آگے بڑھ کر کہتی ہے بیویو جس کے آسرے پہ تمہیں پردوں کے واسطے دیتی آئی تھی، جس کے آسرے پہ میں تمہیں کہتی آئی تھی تمہارے پردوں کا وارث دنیا میں نہیں رہا، میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں۔ لیکن عزیزو جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے کی باری آئی ہے نا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے کی باری آئی ہے، عباس کے لاشے کو اٹھانے والے لوگ آگے بڑھ گئے، لیکن ثانی زہرا کیا دیکھتی ہے؟ غریب زہرا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اشقیاء نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے نا میں کون سے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔